अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अंबर ख़ान और आप सबसे मुखातिब हूँ अंदाज़े सुखन से। इकबाल डे के मौके पर मैंने सोचा कि उनकी एक नज़्म जो मुझे बहुत पसंद है वो आपके साथ शेयर करूँ, और इसका नाम है एक आरज़ू। वैसे तो इकबाल के कलाम पे बात करना मुझ जैसी एक अदना तालिब इल्म के लिए इंतहाई जुर्रत की बात है, और लेकिन अपनी कोशिश छोटी सी मैंने की है इसको पढ़ने की, इसको समझने की, जहाँ तक मुझे समझ में आया है उसको मज़ीद थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की, ख़ास तौर पे उन अपने साथियों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो अभी तक इकबाल के कलाम से दूर हैं। वैसे मैंने इसकी वीडियो बनाई है, लेकिन सोचा कि थोड़ा-सा मुख्तसर सा तारुफ़ हो जाए। शायरी यानी तरन्नुम, और शायरी में अच्छी शायरी की जब हम बात करते हैं, यानी मानवी शायरी, जिसे हम विज़डम पोइट्री कहते हैं, जो शेर हिकमत की रिवायत समझी जाती है, उसको समझने के लिए, यानी वो आपको पैगाम देती है उन चीज़ों का, उन अल्लाह ताला की निशानियों का कि जो इस पूरी कायनात में बिखरी हुई है। तो उनको समझने के लिए आप किसी से भी मदद ले सकते हैं, चाहे वो इकबाल की शायरी हो, चाहे वो वर्ड्सवर्थ की शायरी हो, चाहे वो कीट्स की पीस ऑफ पोइट्री हो, या आप रूमी से मदद ले सकते हैं, आप गालिब से मदद ले सकते हैं। तो लेना चाहिए बिल्कुल। ये एक मशहूर नज़्म है, और किसी ज़माने में ये बच्चों के निसाब में शामिल होती थी। 20 अशार पर ये मुश्तमिल है और बांगे दरा के इब्तदाई हिस्से में है। और इसमें जो इकबाल की जो एस्थेटिक्स हैं, यानी उनकी जो जमालियाती हिस्स है, वो अपने उरूज पे नज़र आएगी, यानी वो आपको अपने पूरे क्लाइमेक्स पे नज़र आएगी। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इकबाल और जो नेचर है, जो ब्यूटी है, जो एक्सटर्नल नेचर है, उसके अंदर जो खूबसूरती और उसका तनव्वुर है, इकबाल के साथ उनकी किस कदर गहरी वाबस्तगी है। ये नज़्म बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बल्कि वयतलू अलैहिम आयातिही। अगर हम इस सुन्नत को ज़िंदा करना चाहें तो आपको महसूस होगा कि ये नज़्म उसकी तैयारी कर रही है, उसकी ओरिएंटेशन कर रही है। आइए इसकी वीडियो देखते हैं और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस भी हैं। उसको मैंने एक नॉर्मल वीडियो की तरह उसको मैंने नहीं बनाया है, बल्कि वो आपको एक तसलसल से वो पूरी नज़्म मैंने इसमें नहीं पढ़ी है, बल्कि हर शेर के साथ उसकी थोड़ी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में जो मैंने समझा, उसको मैंने थोड़ा थोड़ा समझाने की अपनी मामूली सी कोशिश की है। तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कोशिश है कि बेहतर उर्दू पेश की जाए, लेकिन अगर कहीं कहीं अंग्रेज़ी की कुछ इस्तिलाहात बीच में इस्तेमाल हो जाए तो उसके लिए माज़रत। एक बार फिर कहूँगी कि इकबाल की पोइट्री को, उनकी शायरी को बयान करना, समझना मुझ जैसी कम इल्म रखने वाली के लिए एक बहुत बड़ी जुर्रत की बात है, और लेकिन मैंने कोशिश की है अपनी। और मेरे फॉलोअर्स में बहुत से लोग हैं जो मुझे मेरी इस्लाह भी करते हैं, मुझे बताते भी हैं। तो ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। तो आइए देखते हैं वीडियो। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो।
شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ اقبال اس میں پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس دنیا کی محفلوں سے اور رونقوں سے اب دل اکتا گیا ہے یارب، اور پھر جب دل ہی بجھ گیا ہو تو پھر ان تمام محفلوں کا، ان تمام رونقوں کا کیا فائدہ؟ جب آپ کے دل کی کیفیت ہی ٹھیک نہ ہو تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری رونقیں بالکل بے معنی، بے مزہ ہوتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ یعنی میں ایسی خاموشی اور ایسے سائلنس کی تلاش میں ہوں کہ جہاں پر تقریر بھی شرما جائے اور کہے کہ یہاں تو اس خاموشی کو توڑنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا، اس کو تو محسوس کرو، اس سے تو لطف اندوز ہو۔ یعنی اتنی ان کو خاموشی بھا رہی ہے۔ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ یعنی کسی خوبصورت پہاڑیوں کے بیچ میں اور ایک خوبصورت سا چھوٹا سا جھونپڑا ہو، سادہ سا، سمپل سا، اور میں وہاں پر اپنے دن گزاروں، رہوں، آزاد فکر سے ہوں، عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو۔ میں ہر فکر سے، ہر ذمہ داریوں سے میں آزاد رہوں اور دنیا کی مجھے پریشانیاں نہ ستائیں وہاں پہ، اور اس طرح کی میں خاموشی، ایک سائلنس میں جا کے رہوں۔ لذت سرود کی ہو چڑیوں کی چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ یعنی جو میوزک، جو موسیقی جس سے میں لطف اندوز ہوں اور جس کو میں انجوائے کروں، وہ چڑیوں کے چہچہے اور چشموں کی جو گرنے کی جو آواز ہے اور اس سے جو ایک موسیقی پیدا ہوتی ہے، وہ میرے لیے پرسکون ہے اور وہ میرے لیے زیادہ پلیزنگ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ مطلب حسین منظر، یعنی جو کلی سے جو پھول بننے کا جو عمل ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، اور کس کا پیغام؟ اس خالق حقیقی کا، کہ جس نے اس پوری کائنات میں اپنی نشانیاں بکھرا کے رکھی ہیں، اور تاکہ ہم اس کو ان نشانیوں سے پہچانیں۔ اور اقبال یہی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، یعنی اس خالق کا، اس بنانے والے کا، اس مصور کا، اس ہستی کا، کہ جو رب ہے اس کا پیغام دے۔ اور کیا کہتے ہیں، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو، یعنی میری پوری کائنات وہیں پر ہی سمٹ جائے، میری پوری دنیا وہیں پر ہی موجود ہو، اور ہو ہاتھ کا سرہانہ، سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت، خلوت میں وہ ادا ہو۔ ایک مطلب حسین انہوں نے ایک تصور، اگر آپ اس میں دیکھیں تو ہاتھ کا سرہانہ، سبزے کا بچھونا، خوبصورت انداز اقبال کا، اور اس کو ہم
آسائشوں میں رہنے والے اور لگژریز کے عادی لوگ، ہمیں ان چیزوں کا کیا پتہ، یعنی فوم پر ہم سونے والے، تو کیا جانے یہ بات۔ پھر کہتے ہیں کہ شرمائے جس سے جلوت، خلوت میں وہ ادا ہو، یعنی میری تنہائیاں اتنی خوبصورت ہوں کہ جو رونقیں ہیں، یعنی جو ایکچولی خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اور جلوت کہتے ہیں کہ جب آپ مجلس میں ہوتے ہیں، جب آپ لوگوں میں ہوتے ہیں، جب آپ پبلک کے درمیان میں ہوتے ہیں، تو آپ کی تنہائیاں اتنی خوبصورت اور اتنی وزادار ہوں، اتنی اسٹائلش ہوں کہ آپ کو جلوت میں، یعنی کہ پبلک میں، آپ کو وہ مزہ نہ آ رہا ہو جو آپ کو اس تنہائی میں آ رہا ہے۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو، یعنی میں اس پورے ماحول میں اس طرح سیٹ ہوں کہ پرندوں کو میری موجودگی سے کوئی خوف نہ ہو، یعنی بلبل جو ہے وہ میرے آنے سے گھبرا کے اڑ نہ جائے، بلکہ وہ اپنا آرام سے گاتی رہے، اور مجھ سے پرندوں اور بلبلوں کو کیا ڈر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا۔ یہ منظر آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں جا رہے ہوں اور آپ کے دونوں اطراف ایک جیسے درخت اور پودے ہوں جو ایک ہی سائز کے اور ایک ہی سٹائل کے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ دونوں جانب آپ کے وہ ہرے ہرے بوٹے ہوں، اور جو پانی ہے وہ اس قدر شفاف ہو کہ ایسا لگے کہ جیسے اس کے اندر ان کا عکس پورا کا پورا واضح نظر آ رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی کوئی تصویر کھینچ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو، یعنی وہ پہاڑوں کا ایک حسین منظر، وہ اتنا خوبصورت نظارہ ہو کہ جو دریا کا پانی ہے وہ بھی اٹھ اٹھ کے اس کو دیکھنے کی کوشش کرے، وہ بھی چاہے کہ میں اس حسین پہاڑ کو اتنی ہی اونچائی سے دیکھوں اور اس سے لطف اندوز ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو، یعنی ایک ایسی زمین کو اقبال اس میں ڈسکرائب کر رہے ہیں جو کہ بالکل ابھی بیرن ہے، ابھی ایک بیرن لینڈ کو جس طریقے سے انہوں نے خوبصورتی سے ادھر اقبال نے ڈسکرائب کیا ہے وہ کمال ہے، یہ وہ زمین ہے کہ جس کے اوپر ابھی کوئی بوٹا، کوئی سبزہ نہیں اگا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو، جو پانی کے قطرے ہیں وہ جھاڑیوں میں سے اتنے خوبصورت ان کو لگ رہے ہیں کہ وہ شائن کر رہے ہیں، وہ چمک رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو، بہت خوبصورت، یعنی جو آپ نے جھکی ہوئی ٹہنیاں جو دیکھی ہوں گی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا جب عکس نظر آتا ہے پانی میں تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی حسین آئینہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو، یعنی کمال ہے، یعنی
یعنی سورج کی جو سرخی ہے اور جو زردی ہے، آپ یا کہہ لیں کہ سورج سے جو اورنج اور ریڈ کلر کی جو شعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کے بالکل ایسا لگتا ہے کہ پورے آسمان کے اوپر کسی نے جیسے پینٹنگ کر دی ہو، برش کے اسٹروکس چلا دیے ہوں، اور ایک حسین شام کا منظر۔ پھر شام کے بعد کہتے ہیں کہ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جسم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو، بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو۔ یعنی جب کوئی مسافر گزر رہا ہو اور موسم خراب ہو جائے اور بجلی چمک رہی ہو، خوف ہو بارش کا، تو جو میری کٹیا ہے اس میں جو ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا ہے وہ ان کے لیے ایک امید بن جائے، اور انہیں لگے کہ وہ یہاں پر پناہ لے سکتے ہیں۔ یعنی اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے، ہماری جو زندگی ہے، وہ دوسروں کے لیے ایک امید کا باعث بنے، ایک سکون کا باعث بنے، کسی کی ہیلپ کرنے کا باعث بنے، ان کے کام آنے کی وجہ بنے، اور خاص طور پہ اس وقت جب وہ مصائب میں گھرے ہوئے ہوں، جب وہ آلام میں گھرے ہوئے ہوں، تو اس وقت جو ہے وہ میری جو کٹیا ہے اس میں جو ایک چھوٹا سا جو ٹوٹا ہوا دیا ہے وہ ان کے لیے ایک امید بن جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں، وہ میری ہم نوا ہو۔ اور یعنی فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوئل ہے یہ صبح صبح یعنی فجر سے بھی پہلے جاگ گئی ہے اذان دینے کے لیے، یا بلا رہی ہے ان کو سب کو کہ آؤ اور پہچان لو اس کو جو تمہارا معبود ہے۔ اور میں بھی کیونکہ اس معبود حقیقی کی ایک زندہ دلیل ہوں، اور کوئل پھر یہ اعلان کر رہی ہے کہ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا ہم نوا ہوں، وہ میری ہم نوا ہو۔ یعنی تہجد کے وقت کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مجھے وہ تہجد کو پڑھنے کی مجھے توفیق مل جائے۔ اور کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احساں، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ اور پھولوں کو آئے جستم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو۔ یعنی جس وقت رات کی تاریکی میں پھولوں پر شبنم گر رہی ہوتی ہے تو مطلب وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شبنم جو ہے وہ پھولوں کو وضو کروا رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جو میرا وضو ہے وہ میرے آنسوؤں سے ہو، یعنی میرا رونا جو ہے وہ میرا وضو بن جائے، اور وہ میری دعا بن کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہے ہوں۔ یعنی یہاں پر بھی وہ قیام اللیل اور تہجد کی طرف اشارہ ان کا ہے۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ یعنی وہ خاموشی کا منظر اور وہ تنہائی جس میں آپ اور آپ کا رب ہوتے ہیں صرف، تو اللہ تعالیٰ کی آپ کتنے قریب ہوتے ہیں اس وقت، تو اتنا میرا رونا اس قدر بلند ہو اور وہ آسمان اور عرش معلیٰ تک پہنچ جائے، اور پھر انسان کو وہ مقام عطا ہو
کہ انسان یعنی اس پوری کائنات کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور یہ وہ تاروں کا سفر ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ میری آوازوں اور صداؤں سے اس کے سفر کو تیز کر دے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ یعنی بہت ہی ایک خوبصورت چھوٹی سی نظم، ایک آرزو، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو پڑھنے کا ہمیں موقع ملا۔ بہت اچھی نظم ہے، اس کو ضرور اپنے طور پہ پڑھیے، اس کو نکالیے گا، اور پھر مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔